यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबको खुश आमदेद। यहाँ हम उर्दू को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार। यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबका दिल से खैर मकदम है। चलें मिलकर सीखते हैं। अगर आपको हमारा ये साथ पसंद आए तो बस चंद छोटे से काम करने हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा करने से हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर देर किस बात की, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। मतलब तसव्वुर कीजिए कि एक बहुत बड़ा फनकार है जिसके अल्फाज बादशाहों के दिल नरम कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, और जिसकी गज़लें दारुल हुकूमत की सड़कों पर गूंजती हैं। बिल्कुल, लेकिन अचानक मतलब सल्तनत का खजाना खाली हो जाता है, बैरूनी हमलावर दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं और वो फनकार यानी वो लफ्जी तौर पर फाका कशी का शिकार हो जाता है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? जाहिर है वो अपना असबाब बांधेगा और किसी पड़ोसी रियासत का रुख करेगा। बिल्कुल, किसी खुशहाल रियासत का, और सरपरस्ती हासिल करने के लिए अपने फन का पूरा मिजाज और अंदाज ही बदल डालेगा। और यही आज के हमारे इस तफसीली जायजे का मौजू भी है। हाँ, तो आज हम बिल्कुल इसी तारीखी और नफ्सियाती तब्दीली का तज्जिया कर रहे हैं। हम किताब उर्दू ज़बान व अदब की तारीख के बाब नंबर 5 का गहराई से मुताला करेंगे, यानी लखनऊ में उर्दू शायरी का बाब। बिल्कुल। और ये निशस्त खास तौर पर उन तुलबा के लिए है जो बीपीएससी TRE 4 इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। हम उन तमाम असबाब को बेनकाब करेंगे जो इम्तिहानी पर्चों का हिस्सा बनते हैं। तो इस तारीखी हिजरत को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के अवाइल में जाना होगा, मतलब 1707 में औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद। हाँ, मुगलिया सल्तनत जवाल का शिकार थी। बिल्कुल, मुगलिया सल्तनत एक तवील जवाल से गुजर रही थी। दिल्ली जो कभी तहजीब का मरकज था, अब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों की वजह से खंडर बनता जा रहा था। और मतलब माशियात का तो सीधा सा उसूल है ना कि फन और अदब सिर्फ उसी माशरे में पनप सकते हैं जहां पेट भरा हो। हाँ, और अमन हो, जो कि दिल्ली में नापैद हो चुका था। दूसरी तरफ उद का खित्ता बेपनाह ज़रई पैदावार की वजह से दौलत से छलक रहा था। तो वहां एक तरह का मुआशी बूम आया हुआ था। जी बिल्कुल, बुरहानुल मुल्क सादत अली खां और सफदर जंग ने जिस खुशहाली की बुनियाद रखी थी ना, वो आसिफ दौला के दौर में अपने उरूज पर पहुंच गई। अच्छा, आसिफ दौला का दौर। हाँ, और आसिफ दौला ने जब अपना पाया तख्त यानी दारुल हुकूमत फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया, तो उसने पूरे हिंदुस्तान के अरबाब फजलो कमाल को खींच लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और इम्तिहान के हवाले से बता दूं कि तुलबा अक्सर उलझ जाते हैं। पाया तख्त का मतलब है दारुल हुकूमत और अरबाब फजलो कमाल का मतलब है अहले इल्म और हुनर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आज के दौर में कोई मुल्क माशी बहरान का शिकार हो तो सारे टॉप इंजीनियर्स और डॉक्टर्स किसी दूसरी सिलिकॉन वैली में शिफ्ट हो जाएं। बहुत जबरदस्त तशबीह है। दिल्ली का सारा तख्लीकी असासा लखनऊ पहुंच गया। मतलब मीर तकी मीर, सौधा, मीर हसन, मुसहफी, जुर्रत और इंशा जैसे दियो कामत नाम, हाँ, ये सब लखनऊ आ गए। लेकिन देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बहस जन्म लेती है। जब ये सारे बड़े नाम एक ही दरबार में जमा हुए, जैसे शहजादा सुलेमान शुकवा के दरबार में, तो मुसाबकत तो होनी थी। हाँ बिल्कुल, इनके दरमियान जो मुकाबला शुरू हुआ उसने अदब का रंग ही बदल दिया। मैंने पढ़ा है कि इंशा और मुसफ़ी के दरमियान जो मार्के हुए वो आजकल के किसी अंडरग्राउंड रैप बैटल से कम नहीं थे। ये रैप बैटल वाली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। दरअसल दरबार में रुसवाई का खौफ इन शायरों से वो सब करवा रहा था जो वो शायद आम हालात में ना करते। बका की जंग थी ना वो। जी, वो महज शायरी का मुकाबला नहीं था, बका की जंग थी। मुसफ़ी जो एक मुस्तनद उस्ताद थे, उनकी टक्कर इंशा की तेज तरारी से हुई। उन्होंने एक दूसरे की हिजू लिखी ना। बिल्कुल, महफिलों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें की। और बीपीएससी के तलबा के लिए यहाँ मुसहफ़ी का जिक्र बहुत अहम है। उनका असल नाम शेख गुलाम हमदानी था। शेख गुलाम हमदानी,
اچھا، ان کے دیوان کتنے ہیں؟ ان کے اردو کے 8 دیوان موجود ہیں، اور سب سے اہم بات ان کے شاگردوں میں خواجہ حیدر علی آتش اور خلیق شامل تھے۔ گو کہ بعد میں آتش ان سے خفا ہو گئے تھے۔ ہاں، لیکن ادبی شجرہ نسب جانچنے کے لیے یہ تعلق بہت معنی رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی ہجوم میں ایک اور انوکھا کردار جرت کا بھی ہے۔ ہاں، شیخ یحییٰ امان قلندر بخش۔ جی بالکل، ان کی زندگی تو کسی فلمی اسکرپٹ جیسی ہے۔ وہ جوانی میں ہی نابینا ہو گئے تھے۔ ہاں، مگر علم نجوم کے ماہر تھے اور موسیقی پر کمال گرفت تھی۔ ستار بجاتے تھے نا وہ۔ اور ان کی شاعری کی سب سے بڑی پہچان معاملہ بندی ہے، یعنی عشق و محبت کو بے باک انداز میں بیان کرنا۔ لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ اس بے باکی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، اس کا تعلق براہ راست لکھنؤ کی نو دولتی تہذیب سے ہے۔ اچھا، مطلب پیسے کا اثر تھا؟ بالکل۔ جب کسی معاشرے میں بے پناہ دولت آ جائے اور کوئی بڑا سیاسی مقصد باقی نہ رہے تو وہ ظاہری رکھ رکھاؤ اور عیش و عشرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو جرت کی شاعری اسی کی ڈیمانڈ تھی؟ ہاں، وہ امراء اور نوابوں کی نفسیاتی مانگ تھی۔ اور اسی دور کے ایک اور اہم شاعر انشا کا ذکر تو لازمی ہے۔ انشاء اللہ، ہاں انشاء۔ جی، ان کی کثیر الجہتی شخصیت نے اردو نثر پر گہرے نقوش چھوڑے۔ امتحان میں اکثر ان کی ایک تصنیف رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ارے واہ، اس کی خاص بات تو یہ ہے نا کہ اس میں عربی اور فارسی کا ایک بھی لفظ نہیں ہے نا؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ یہ ایک بہت بڑا لسانی تجربہ تھا۔ مطلب اتنی کھڑی بولی اور زبانوں کے ملاپ میں سے عربی فارسی نکال کر ایک روانی سے بھرپور کہانی لکھنا کمال ہے۔ واقعی کمال ہے، لیکن اسی دور اول میں ایک ایسا تجربہ بھی ہوا جو آج شاید ہمیں حیران کرے۔ آپ سعادت یار خان رنگین اور ان کی صنف ریختی کی بات کر رہی ہیں نا؟ بالکل، رنگین کی۔ ہاں، ایک مرد شاعر عورتوں کے محاوروں اور جذبات میں شاعری کر رہا ہے۔ مطلب کیا یہ دربار میں توجہ حاصل کرنے کا کوئی سستا ہتھ کنڈا تھا؟ نہیں، ہم اسے سستا ہتھ کنڈا نہیں کہہ سکتے۔ دراصل عود کے محلات میں بیگمات کا اثر بہت زیادہ تھا۔ زنانہ خانوں کی اپنی ایک دنیا تھی، زبان اور اصطلاحات تھیں۔ تو رنگین نے اس زنانہ زبان کو کیپچر کیا۔ جی، انہوں نے محسوس کیا کہ روایتی غزل میں مردانہ جذبات کا اظہار تو بہت ہو چکا، تو انہوں نے اس اچھوتی زبان کو شاعری میں ڈھالا۔ امتحان میں یہ معروضی سوال لازمی آتا ہے کہ شمالی ہند میں ریختی کا موجد کون ہے؟ تو جواب ہے سعادت یار خان رنگین۔ بالکل۔ اور اسی دور میں شاہ نصیر کا نام بھی نمایاں ہے، جو مشکل زمینوں میں شعر کہنے کے ماہر تھے۔ اور ان کے شاگرد ذوق، مومن اور ظفر تھے، جی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی اور لکھنؤ میں ادبی لین دین چل رہا تھا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ لکھنوی نسل کے آنے سے شاعری میں زوال آ گیا، تصنع اور بناوٹ آ گئی۔ ہاں، یہ ایک عام مفروضہ ہے۔ تو کیا یہ واقعی زوال تھا؟ مطلب کیا زبان کو نکھارنا فن کا ارتقاء نہیں ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اسے زوال کہنا زیادتی ہوگی۔ در حقیقت اس دوسرے دور لکھنؤ کی انفرادیت اور لسانی ارتقاء کا دور ہے۔ مطلب زبان کی صفائی کا دور۔ ہاں، شیخ امام بخش ناسخ اس زبان کو نکھارنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ انہوں نے متروک الفاظ کی فہرستیں بنائیں۔ وہ بہت خوددار انسان تھے۔ انہوں نے تو بادشاہ کا خطاب ٹھکرا دیا تھا نا؟ بالکل۔ غازی الدین حیدر نے انہیں ملک و شعراء کا خطاب دینا چاہا تو ناسخ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ مجھ جیسا عظیم شاعر اتنے چھوٹے بادشاہ کا خطاب لے کر کیا کرے گا۔ کیا بات ہے، کمال کی خودداری ہے۔ ایک طرف لوگ پگڑیاں اچھال رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بے نیازی۔ اور ناسک کے مدے مقابل خواجہ حیدر علی آتش بھی تو تھے۔ جی، آتش کا مزاج بالکل مختلف تھا۔ وہ درویش اور قلندر صفت انسان تھے، جو ٹوٹی چارپائی پر بیٹھے رہتے تھے۔ ہاں، اور کسی امیر کے دروازے پر نہیں جاتے تھے۔ ان کی شاعری میں جو قناعت اور اخلاقیات کا رنگ ہے وہ لاجواب ہے۔ اچھا، لیکن بات صرف غزل تک نہیں رہی نا۔ اس دوسرے دور میں مثنوی نے بھی بہت عروج حاصل کیا۔ بالکل، نواب مرزا شوق اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی۔ اگر میں آج کی سینما کی زبان میں کہوں تو شوق کی مثنوی زہر عشق مجھے کسی انڈی فلم کی طرح لگتی ہے۔ سیدھی کہانی، روزمرہ کی زبان، کوئی اسپیشل ایفیکٹس نہیں۔ زبردست۔ اور نسیم کی گلزار نسیم جو قصہ گل بکولی پر ہے، وہ ہالی ووڈ کی میگا بجٹ CGI فلم لگتی ہے۔ اتنی تفصیل اور استعارے۔ یہ تشبیہ تو آپ نے مثنوی کے فن کو سمجھنے کے لیے بہترین دی ہے۔
زہریش کی کامیابی واقعی اس کی سادگی میں تھی۔ انہوں نے عام انسانی المیے کو گھریلو زبان میں پیش کیا۔ اور نسیم نے کیا کیا؟ پنڈت دیا شنکر نسیم نے ایک پیچیدہ داستان کو غزل جیسی اختصار پسندی کے ساتھ چھوٹی سی مثنوی میں سمیٹ دیا۔ ہر شعر میں کوئی نہ کوئی لفظی ہیر پھیر ہے۔ امتحان میں ان دونوں کا فرق اور گلزار نسیم کا ماخذ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ قصہ گل بقاؤلی۔ اچھا، اب یہاں سے ایک تضاد سامنے آتا ہے۔ لکھنؤ کا معاشرہ رختی اور عشق و عاشقی میں ڈوبا ہوا تھا، جی، تفریح پسند معاشرہ تھا۔ لیکن اسی معاشرے نے تیسرے دور میں اردو کی سب سے رنجیدہ صنف یعنی مرثیے کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ محفلوں کے کہکے اور مجلسوں کے آنسو، یہ ایک ساتھ کیسے؟ یہ لکھنؤ کی تہذیب کا وہ رخ ہے جو اسے امر بناتا ہے۔ ادھ کے حکمران شیعہ مسلک سے تھے۔ عزاداری ان کی ثقافتی شناخت تھی۔ اچھا، تو ریاست کی سرپرستی تھی؟ بالکل، اور عوام کی عقیدت تھی۔ لیکن تکنیکی تبدیلی میر مظفر حسین ضمیر نے متعارف کرائی۔ امتحانی نقطۂ نظر سے یاد رکھیں کہ میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے۔ اجزائے ترکیبی مطلب وہ ڈھانچہ جس میں 8 اجزائیں تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین؟ جی ہاں، اور یہ صرف فہرست نہیں، جذبات کو ابھارنے کا سائنسی طریقہ ہے۔ کیمرے کے اسٹیبلشنگ شاٹ کی طرح تمہید میں منظر دکھایا جاتا ہے، اور سراپا میں ہیرو کی بہادری بیان ہوتی ہے۔ بالکل۔ جب ہیرو رجز پڑھتا ہے تو تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور شہادت پر سامعین کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ پھر گریہ ایک فطری رد عمل بن جاتا ہے۔ کیا شاندار ساخت ہے! اور پھر 2 ایسے سورج طلوع ہوئے جنہوں نے کمال کر دیا، میر انیس اور مرزا دبیر۔ میر انیس کو تو خاندانی ورثہ ملا تھا۔ وہ میر حسن کے پوتے تھے۔ ان کی منظر نگاری اور زبان کی شگفتگی بے مثال تھی۔ وہ تو الفاظ سے تصویریں بناتے تھے نا؟ بالکل، اور اس کے برعکس مرزا دبیر جو میر ضمیر کے شاگرد تھے، ان کا انداز عالمانہ تھا۔ ان کے ہاں عربی اور فارسی کی مشکل تراکیب اور جاہو جلال ملتا ہے۔ ان کی کتاب کا نام بھی تو بہت پوچھا جاتا ہے۔ جی، ان کی 20 جلدوں پر مشتمل کتاب دفتر ماتم ہے۔ یہ معروضی سوال بار بار آتا ہے۔ اچھا، مرثیے کا سفر صرف کربلا تک محدود نہیں رہا نا؟ نہیں، اسے شخصی مرثیے میں بھی ڈھالا گیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس کی داغ بیل ڈالی جب انہوں نے غالب جیسی شخصیات پر مرثیے لکھے۔ اور سلام لکھنے کی روایت بھی پروان چڑھی۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام پیش کیے جانے لگے۔ یہ سب تو بہت زبردست ہے، لیکن BPSC TRE 4 کا طالب علم اتنے سارے نام اور کتابیں کیسے یاد رکھے گا؟ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ بالکل ہے۔ رٹا لگانے کے بجائے مائنڈ میپنگ کریں۔ استاد شاگرد کے رشتے جوڑیں۔ جیسے مصحفی کا نام آئے تو خلیق اور آتش کو یاد کریں، اور شاہ نصیر کے ساتھ ذوق اور مومن کو۔ بالکل اسی طرح آئیے طلباء کے لیے 10 اہم ترین معروضی سوالات کا ایک کوئک راؤنڈ کر لیں۔ ارے واہ، یہ زبردست رہے گا۔ تو پہلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی کس کی تصنیف ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ یہ تو انشا کی ہے، اور اس میں عربی فارسی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا سوال، شمالی ہند میں ریختہ کا موجد کسے مانا جاتا ہے؟ سعادت یار خان رنگین کو۔ درست۔ تیسرا، غازی الدین حیدر کا خطاب کس شاعر نے ٹھکرایا؟ وہ تو خوددار ناسخ تھے۔ جی۔ چوتھا سوال، گلزار نسیم کس مشہور قصے پر مبنی ہے؟ قصہ گل بقاؤلی پر۔ پانچواں، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے؟ میر ضمیر نے متعین کیے۔ چھٹا، دفتر ماتم کس مرثیہ نگار کا مجموعہ ہے؟ مرزا دبیر کی کتاب ہے یہ۔ ساتواں، زہر عشق کس کی مشہور مثنوی ہے؟ شوق لکھنوی کی۔ آٹھواں، مصحفی کے مشہور شاگرد کون تھے جو بعد میں الگ ہو گئے؟ خواجہ حیدر علی آتش۔ نواں سوال، میر انیس کا خاندانی تعلق کس مشہور شاعر سے تھا؟ وہ بیر حسن کے پوتے تھے۔ اور آخری 10واں سوال، ذاتی یا شخصی مرثیے کی داغ بیل کس نے ڈالی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے۔ بالکل زبردست۔ تو طلبہ کو چاہیے کہ ان نکات کو سماجی حالات سے ملا کر پڑھیں کہ شاعری میں تصنع کیوں آیا یا ہجرت کیوں ہوئی۔ ہاں، اس طرح حقائق خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ تو اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہلی کے شعراء نے لکھنؤ جا کر نہ صرف بقا کی جنگ لڑی بلکہ اردو ادب کو لازوال خزانے دیے۔ اور اس ساری تاریخ سے ایک بہت گہرا اور تھوڑا سا پریشان کر دینے والا خیال بھی جنم لیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، محض دار و حکومت بدلنے
اور معاشی حالات بہتر ہونے سے ادب کی روح سادگی سے نکل کر بناوٹ میں بدل گئی تو معیشت نے فنکار کے قلم کا رخ موڑ دیا۔ بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں ہم خود کو بہت آزاد سمجھتے ہیں، ہمارا عالمی اور معاشی نظام ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو کس حد تک کنٹرول کر رہا ہے؟ واقعی یہ تو سوچنے کا مقام ہے۔ کیا آج کا فنکار آزاد ہے، یا وہ بھی انجانے میں اپنے ارد گرد کے حالات اور الگورتھمز کے زیر اثر وہی کچھ بنا رہا ہے جو نظام چاہتا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے جس پر ہمارے سامعین کو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمارا ٹیلنٹ آج بھی ویسے ہی اپنا مزاج بدل رہا ہے جیسے 19ویں صدی کے شعراء نے کیا؟ اسی خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو تاریخ کے اس سفر سے امتحان میں بھی اور ویسے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بہت شکریہ۔